बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज की हमारा जिसमें आगाज़ होता है। आज इस टॉपिक के तहत कुछ बातें हमारे सामने कुरान और हदीस के ज़िमन में हमारे सामने आएगी। वो है दुनियावी ज़िंदगी का इस्लामी तसव्वुर, एंड इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ल्डली लाइफ। आइए इस मुख्तसर से वक्त में हम ये देखें कि दुनिया में हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं, इसमें इस दुनिया के बारे में मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पाए जाते हैं। तो इनमें जो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हैं वो क्या हैं, और इस्लाम जो तसव्वुर दुनिया के बारे में देता है वो क्या है। इसमें इस टॉपिक के तहत जो बातें हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, उसमें यह है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ़ तसव्वुरात पाए जाते हैं इस वर्ल्ड के बारे में वो क्या हैं, इस दुनिया में इंसान की क्या हकीकत है, दुनिया और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आखिरत की क्या कैफियत होगी दुनिया के हवाले से, और दुनिया और आखिरत का क्या कंपैरिजन है। तो इंशाल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स की पर कुछ बातें हम समझने की। सबसे पहले ये कि दुनिया में जो है मुख्तलिफ़ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ है, कौमें हैं और मज़ाहिब हैं। इन सब के तसव्वुरात इस दुनिया के बारे में अलग अलग हैं। तो 6 जो बड़े तसव्वुरात दुनिया में पाए जाते हैं उस पर हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि दुनिया में बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया के ऊपर जब नज़र डालते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की क़ुव्वतें हैं जो हमारे अतराफ़ में काम कर रही हैं। ये चाँद को देखते हैं, एक सूरज को देखते हैं, पहाड़, हवा और आग और समंदर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और ये देखते हैं कि इन ताकतों के अंदर वो क़ुव्वत पाई जाती है कि इंसान को ये किसी ना किसी हैसियत से ये मुतासिर करती है। चुनांचे इन बड़ी ताकतों से वो मरूब होकर कुछ इनको खुदा बना लेते हैं। कोई चाँद को अपना खुदा बनाता है, कोई सूरज को अपना सूर्य देवता बनाता है, कोई वायु देवता किसी को बनाता है, गाय किसी को अच्छी लगती है तो गौ माता बना लेता है, नाग अगर किसी को पसंद आता है तो उसको नाग देवता बना लेता है। गर्ज ये कि वो अतराफ़ में जितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को देखता है तो उनके क़ुव्वतों को देखते हुए, उनके बड़े हैकलों को देखते हुए ये तसव्वुर करता है कि इनका भी खुदाई में कुछ ना कुछ मामला है, शिरकत है, इस लिहाज से इनको भी खुदाई में वो शामिल कर लेता है। आगे बढ़ते हुए देखें कि दुनिया में पाया जाता है कि बाज़ लोग दुनिया पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, फसाद है, बिगाड़ है, और हर तरफ इंसान परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा है। कहीं बीमारियां हैं, कहीं मुसीबतें हैं, कहीं तकालीफ है। वो ये समझता है कि इन फसाद से बिगाड़ से निकलने का रास्ता ये है कि इंसान इस दुनिया को तर्क कर दे, इस दुनिया को छोड़ दे, और वो नफ्स कुशी करे, अपने नफ्स को मारे और रहबानियत इख्तियार कर ले, जिसको मोनास्टिसिज्म भी कहा जाता है। अगर वो ऐसे ज़िंदगी गुजारेगा, दुनिया से निकल जाएगा, जंगलों में, पहाड़ों में जाकर वो रहेगा, तो इसके ज़रिए से उसको मोक्ष मिलेगा और अपनी वो नजात हासिल कर सकता है। इसी तरह से एक तीसरा तसव्वुर भी दुनिया में पाया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ है वो दुनिया की यही ज़िंदगी है, इसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी आने वाली नहीं है। लिहाजा वो पूरी कोशिश इस बात की करते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ वो मज़े ले सकते हैं वो ले लें। इनका मानना ये होता है कि यहाँ पे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, कि जो खबीर से खबीतर है वही दुनिया में रहेगा और अपने से कमज़ोर को वो निगल ले। फिट, फिटर और फिटेस्ट की जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए उसी के हिसाब से दुनिया के अंदर मामला है, और यहाँ पर सिर्फ फिटेस्ट को सर्वाइवल मिलता है। ये लोग ऐश के पीछे पड़े होते हैं, इनके कोई उसूल, कोई रंग ढंग नहीं होते, बल्कि हर चीज़ में फ़ायदा और अपनी ज़िंदगी के आसानियों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक चौथा ग्रुप जो पाया जाता है दुनिया में, वो दुनिया के बारे में तसव्वुर रखता है कि यहाँ पर इंसान जो है वो मजबूर है, वो तकदीर के हाथों ऐसा मजबूर है कि ना वो कोई इरादा कर सकता है, ना वो अमल करने के मामले के अंदर आज़ाद। कुछ पिछले दौर के अंदर जबरिया नाम के लोग वो पाए जाते थे। अभी के दौर में भी बाज़ लोग ऐसे समझते हैं
کہ وہ اپنی ڈیسٹینی، اپنی تقدیر سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے اور اسی کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اکثر غلامانہ ذہنیت کے لوگ اسی نظریے کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور تصور جو پایا جاتا ہے دنیا میں وہ ہے کہ انسان کی خود مختاری کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک آزاد منوش ہے، وہ سوورائن پاور ہے اور اس کو کسی اور کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ترقی کرتے کرتے آج دنیا میں اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ دنیا کی اچھائی اور برائی کے لیے جو قوانین بنانے ہیں، جو رولز بنانے ہیں، جو لیجسلیشنز بنانے ہیں، وہ ہم بنا سکتے ہیں، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ ہم کسی اور دنیا کے قانون کو نہیں مانتے۔ یہ اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی یہ چاہنے والے ہیں۔ ایک اور تصور جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ری برتھ کا یا ری انکارنیشن کا تصور ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اپنے کرموں کا پھل ملتا ہے۔ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہی ہماری موت ہوتی ہے تو پھر سے ہم کو دنیا میں کسی اور روپ کے اندر دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے کرم اچھے ہوں گے تو پھر ہمارے ان کرموں کے بدلے میں ہم کو کسی اچھی شخصیت کے اندر پیدا کیا جائے، لیکن اگر ہمارے کرم برے ہوں گے تو پھر ہم کو یا تو برے جانوروں میں یا پھر برے انسانوں کی شکل میں پیدا کیا جائے۔ پھر یہ چکرویو جو ہے پیدائش کا اور ریبرتھ کا یہ چلتا رہے گا جب تک کہ انسان کو اس دنیا سے مکتی یا موکش پراپت نہیں ہو جاتا۔ یہ مختلف 6 تصورات ہیں جو عام طور پہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسلام ایک تصور پیش کرتا ہے دنیا کے اندر اور بتاتا ہے کہ یہ 6 تصورات اپنی دانش میں صحیح نہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف انسان کو بتاتا ہے کہ اے انسان تو اپنی تخلیق پر غور کر، کہ تجھے جو پیدا کیا گیا ہے تو کوئی سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ایک حقیر سی چیز سے تیری پیدائش ہوئی۔ اس طرح سے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ دوسری طرف انسان کو اس کا سب سے اونچا روپ دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تم دنیا کے اندر اشرف المخلوقات ہے، سب سے نوبلسٹ ہو۔ پھر ان کے درمیان میں انسان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو تم بالکل نچلے تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، دوسری طرف ہم تم کو سب مخلوقات میں افضل بنائے، لیکن اصل جو مقام ہے تمہارا وہ خلیفہ کا مقام ہے، کہ اللہ نے تم کو جو بھیجا ہے وہ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان یہ دیکھ لے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک حقیر سے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا، جو اور پھر بتایا گیا کہ وہ مختلف اسٹیجز سے گزرتا ہوا وہ اپنی اس شکل میں آتا ہے۔ گویا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کوئی سونے اور چاندی سے بنا ہوا وہ انسان نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی پیدائش بالکل حقیر ذرائع سے ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ ہے جس نے انسان کو جو ہے 3 یعنی مٹی کے گارے سے بنایا اور پھر اس سے ان کی نسل نکالی جو ایک حقیر سے پانی سے بنی ہوئی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری پیدائش ہم بنے مٹی سے ہیں اور جانے والے بھی مٹی کے ہی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کو اپنا مقام، اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا کہ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کیا ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک عدلک، یہ وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے اپنے حساب سے اس نے درست کیا اور تجھے جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا۔ انسان کو یہ یاد دلایا گیا کہ انسان اپنی پیدائش کو چوائس کے طور پہ نہیں لے سکتا ہے۔ انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ انسان یہ چیز کو چوز کرے کہ وہ کس کے گھر میں پیدا ہوگا، یا بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوگا یا فقیر کے گھر میں پیدا ہوگا۔ انسان کو یہ بھی چوائس نہیں ہے کہ وہ کالا پیدا ہوگا یا وہ لمبا پیدا ہوگا یا چھوٹا ٹکنا پیدا ہوگا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو جیسا کچھ بھی چاہیے تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے درست کیا اور اسی حساب سے اس کی تخلیق کی، اسی مناسب بنایا اور اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ حقیقت بنا دی گئی اور ایک رخ ان کو دکھا دیا گیا۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے دنیا میں بزرگی عطا کی اور جو کچھ خوش اور تریم لائف اور تاریخ کے اندر جو سواریاں ہیں وہ ہم نے ان کو عطا کی،
اور بہت ساری پاکیزہ چیزوں کا انہوں نے ان کو رزق دیا، بہت ساری مخلوقات پر ان کو نمایاں فوقیت بخشی۔ تو ایک طرح سے ان کو یہ بتایا گیا کہ اے انسان، ہم نے تم کو ہر چیز جو دنیا کے اندر بھیجی گئی تھی ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تم کو فوقیت بخشی ہے اور تم کو ایک اونچا مقام عطا کیا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر وہ چیز مسخر کر دی ہے جو زمین میں ہے۔ اس نے کشتی کو اس قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ تمہارے حکم پر سمندر میں چلتی ہے۔ پھر آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے اوپر کہ کسی کے وہ کبھی بھی گر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو تھام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ بتاتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے جہاز اور شپس جو ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھے ہیں۔ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن رکھنے والے چیزوں کو دنیا میں انسان نے ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور ہم اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس اعزاز اور اس تکریم کو ہمارے سامنے بتاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا جو صحیح مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خلیفہ بنایا۔ چنانچہ بتایا گیا کہ ذرا اس وقت کا تصور کرو جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کا جو صحیح مقام ہے وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا وائس جیرنٹ ہے۔ تو فرشتوں کو جب یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیج رہا ہے، اس کو اختیارات اور پاورز دے رہا ہے، اور ول پاور بھی دے رہا ہے کہ وہ چاہے تو اچھائی کو مانے یا چاہے تو غلط راستہ اختیار کرے، تو انہوں نے کہا کہ اے مالک، کیا تو ایک ایسی ہستی کو پیدا کرے گا جو دنیا میں خون ریزیاں کرے گی؟ تب اللہ نے انہیں بتایا کہ میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو خلیفۃ اللہ کا ہم کو اعزاز دے کر اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انسان کو وہ سجدہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو تمام فرشتے اللہ کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں اس وقت جو سب سے اعلیٰ ترین تھے فرشتے، ان سے کہا کہ اب تم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو جو ہے سجدہ کرو۔ اس طرح سے بنی آدم کو یہ اعزاز ملا کہ وہ مسجود ملائکہ بھی کہلاتے ہیں، وہ مقام ان کو وہاں پر عطا کیا گیا۔ پھر انسان کو بتایا گیا کہ انسان کی جو حیثیت ہے وہ خدا کی نہیں ہے بلکہ دنیا کا نائب ہے۔ بتایا گیا کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیے، کہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اس دنیا میں اللہ کی مرضی، اللہ کے قوانین کو دنیا کے اندر چلائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے، بعض کے مقابلے میں بعض سے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے برگزیدہ پیغمبر داؤد علیہ السلام، جو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے طاقتور حکمران تھے، ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور ان سے فرمایا گیا کہ لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر۔ تو دنیا میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ ایک بادشاہت کا مقام ہے۔ تو وہاں پہ بتایا گیا کہ تم بادشاہ بھی اگر بن جاؤ تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کرو، اور دوسری بات یہ بتائی کہ اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرو، اگر ایسا کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ تو بتایا گیا کہ اس دنیا میں اگر ہم کو رہنا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں ہم حق اور انصاف کی حکومت کو دنیا میں چلانا ہے، اللہ کے احکامات دنیا کے اندر چلانے ہیں، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہم کو اللہ کی یاد سے بھٹکا دیں گے، اور معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ہم یوم الحساب کو بھول جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر بتا کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلے کا سارا اختیار جو ہے وہ اللہ کو ہے، جو سوورائن پاور ہے، جو لیجسلیٹو پاور ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقص الحق کہ وہ اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں جتنے رولز، جتنے لاز، جتنے لیجسلیشن کا کام ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو شعبہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قوانین بنا سکتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی لیجسلیٹو پاور ملتے ہیں تو ہماری صرف اتنی حدود ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر کے ان کے حدود کو توڑ کر اگر ہم کوئی کام کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جائز حدود کو پھلانگتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر بتایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، احسن تقویم ہم کو بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے کہ تم کسی کے سامنے نہیں جھکنا بلکہ صرف اور صرف میرے سامنے جھکنا۔ لیکن اگر انسان جو ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر اگر اس راستے سے بھٹک جاتا ہے تو پھر اپنے جیسے بہت ساری مخلوقات کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تعالیٰ اس کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیتا ہے۔ تو ایک وہ مقام کہ انسان کو اللہ تعالیٰ احسن تقویم پر پیدا کرتا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کرتا ہے، اور اگر اس کو وہ اختیار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے نیچے سے اسفل السافلین بنا دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے تو وہ اصل میں آدم نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی سزا کے طور پہ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہم کسی کی سزا کو بھگتنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے دنیا میں بھیجائے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہاں پر ہماری آزمائش کی جائے۔ چنانچہ قرآن میں بتایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم، حوا اور شیطان کو سب کو وہاں سے نکالا تو فرمایا کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ، اور یہاں سے جانے کے بعد میرے پاس سے جو کچھ ہدایات تمہارے پاس آئیں گی، فمن تبع ہدایا، جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے کوئی خوف اور حزن کا معاملہ نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد اللہ کی ہدایات وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی، اور اگر جو کوئی ان ہدایات کے مطابق دنیا میں عمل کرے گا تو وہ اچھی زندگی دنیا میں بھی گزارے گا، اور اس کا انجام کے طور پر اس کو آخرت میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اور انداز سے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ ایک راستہ وہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، وہ راستے کو اگر انسان اختیار کرے گا تو وہ راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ ایک دوسرا راستہ اختیار کرے گا جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا راستہ ہے تو وہ اپنے انجام کے طور پر لے جا کر انسان کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پہلے دن سے دونوں راستے بتا دیے، اب انسان کی چوائس ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کی ناکامی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، مانگتا ہے۔ اور اگر معاملہ یہ ہوگا کہ انسان اگر باطل کو مانے گا اور اللہ سے کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اصل ناکامی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے کفر کرے، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیں گے، چاہے وہ دنیا کی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہوں، اور باطل کو ماننے لگیں گے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جتنے قوانین ہیں ان کو ماننے لگیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بتائی ہوئی روش پہ چلنے سے، ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کرتے ہیں، تو اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اچھے کام کریں گے، کچھ نیک کام کریں گے، دنیا میں بھلائی کے لیے کام کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ حبط عملہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو جو ہے وہ حبط کر دے گا، اور بتایا گیا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ آخرت میں دیوالیہ ہو جائیں گے، یعنی ان کو کچھ بھی دنیا میں جو کچھ وہ اچھے کام کر کے آئے تھے اس کا کوئی صلہ ان کو آخرت میں نہیں ملنے والا ہے، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ترک کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے، تو بتایا گیا کہ دنیا ترک کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دنیا اس لیے بنائی کہ ہم دنیا کو استعمال کریں۔
یہ دیکھیں کہ قرآن ارے طاہرہ فون کر رہے ہیں کہتے نہیں اٹھا رہی کہتے. اچھا کرے وہ لے لو ذرا, امی کے فون سے بات کرو. دنیا جو ہے برتنے کے لیے ہمارے لیے بنائی گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتاتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو کچھ پاک چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ہم کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر ہم کو اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہے, جو جو طیبات ہم کو دیے ہیں, وہ طیبات کو کھانا اور اس کو استعمال کرنا, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ہم کو اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جو ہے بے جھجک استعمال ہم کر سکتے ہیں. ایک اور بات جو آگے قرآن میں بتائی گئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں ان کو حرام ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تم انہیں حرام نہ کرو. یعنی حلال اور حرام کے قاعدے مقرر کرنے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا ہے. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ کون سی چیزیں جائز ہے, کون سی چیزیں ناجائز ہیں. اور پھر اس کے بعد بتایا ولا تعتدوا, کہ تم اپنی لمٹس کراس مت کرو. اللہ نے ایک باؤنڈری بنا دی, ہم کو چاہیے کہ ہم اس باؤنڈری کے اندر رہیں, اور اگر وہ لمٹ کو کراس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین, کہ اللہ تعالیٰ لمٹس کو کراس کرنے والے, زیادتی کرنے والے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. لہٰذا حلال کو حرام, حرام کو حلال کا اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایک اور جگہ پر اسی بات کو ایک اور انداز سے اللہ نے بتایا کہ اے محمد ان سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا میں نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہے, اور آخرت میں تو خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہوں. تو جتنی پاکیزہ چیزیں دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں ان سب چیزوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کا بھی اختیار اللہ نے ہم کو نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے اوپر غیر ضروری طور پر نفس کشی اور مختلف چیزیں عائد کر لیتے ہیں, ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنی راہ سے بھٹک جائیں گے. چنانچہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی تھی ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہوا کہ وہ لوگ جو پابندی انہوں نے اپنے اوپر عائد کر لی تھی اس کا حق بھی انہوں نے ادا نہیں کیا. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ چرچز کے اندر وہ بے حیائی اور برائیاں پھیلنے لگی کہ جو لوگ یہ بات مان کر آئے تھے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے, وہ اتنے زیادہ دنیا کے اندر غرق ہو گئے کہ ان کی جرائم کی داستانیں جو ہے اس کو اگر سمجھانے کے لیے ہم کو کئی کتابیں جو ہے درکار ہوں گی, جس میں بیان کیا جاتا ہے کہ کیسے کیسے گناہ جو ہے ان چرچز کے لوگوں نے دنیا کے اندر انجام کیے جو دنیا ترکی کے دعوے دار تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسرے حصے کی طرف یہ بتایا کہ پہلے تو یہ بتا دیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ انسانوں کے برتنے کے لیے ہے, لیکن پھر یہ بتایا کہ انسان دنیا کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کو اس لیے نہیں پیدا کرا کہ وہ دنیا کے اندر غرق ہو جائے, دنیا کے اندر ہی اپنا وقت پورا کا پورا ضائع کر دے, بلکہ بتایا کہ دنیا کو استعمال ضرور کرنا ہے مگر صرف دنیا ہی کے ہو کر نہیں رہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا گیا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا فضول سے اور تمہیں کبھی پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے. دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو بیکار عبث کے نہیں کیا, اور ہم یہاں پر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم یہاں جو زندگی گزاریں گے, بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے زندگی گزاریں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور آیت کے اندر بتایا کہ جو دو بڑے ڈسٹریکشن انسان کو اپنے صحیح انجام پہ جانے سے روکتے ہیں وہ ہیں ایک مال کی محبت اور ایک اولاد کی محبت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرو. جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یعنی انسان اپنی اولاد کے لیے اور مال اور دولت کمانے کے لیے اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے. بتایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہے جو تم کو بار بار اللہ کی یاد سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لہٰذا تم کو بچنا ہے, ورنہ یہ چیزیں جو ہے تم کو بھی نقصان کے اندر ڈال دینے والی ہیں. آگے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے, فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا
لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی اصل میں 4 اسٹیجز پہ چلنے والی چیز ہے. پہلی اسٹیج کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لعب و لہو، کہ کھیل اور تماشا ہے. تو بچپن کا جو دور ہوتا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں بس انسان کو ایک ہی چیز کی فکر ہوتی کہ بس کھیلو کودو، شام ہو گئی آئے اور سو گئے. پھر جب انسان ٹین ایج میں آتا ہے، نوجوانی کی کیفیت میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ زینتن، کہ وہ فیشن کی زندگی اختیار کرنے لگتا ہے، کہ وہ کپڑے اپنے اچھے پہنے، اپنے ڈریسز اچھے بنائیں، اپنے گیجٹس اچھے لے، ہیئر اسٹائل کو وہ درست کرے، پرفیومز کو وہ اچھے بنائے، جوتے اور مختلف چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ بہترین اور دنیا سے ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ بتا کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مال اور دولت کمانے کے اوپر آ جاتا ہے. بتایا کہ وہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ وہ مال اور اولاد میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کمائے. تو یہ نوجوانی کے عمر گزرنے کے بعد جب اس کا مڈل ایج کا پیریڈ آتا ہے، وہ پروفیشنل بن جاتا ہے، تو اس وقت اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اور دولت کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے. پھر ایک چوتھے اسٹیج کی طرف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک چوتھا اسٹیج بھی آئے گا، کہ اس کے بعد اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ تفاخر بینکم، کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور کچھ کمانے دھمانے کے لائق نہیں رہتا تو وہ بیٹھ کے ڈینگے مارتا ہے، وہ تفاخر کرتا ہے کہ میرے فلاں بچے ایک امریکہ میں ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہیں، ایک مڈل ایسٹ میں ہیں، میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنا پیسہ ہے. تو وہ فخر جتا کے اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی انہی 4 پیریڈز کا نام ہے. پھر ان کو ایک مثال دیتے ہوئے، ایک کھیتی کی مثال دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ ایک کھیتی ہے کہ جن انسان اس کو کاشت کرتا ہے، اور جب وہ پک کے تیار ہو جاتی ہے تو یکایک وہ بھس ہو جاتی ہے. انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ خبر تک پہنچ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اور کچھ جیے گا، لیکن پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر خبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. تو بتایا کہ دنیا ایک فریب کی جگہ ہے، دھوکے کی ٹٹی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہر چیز کا ریکارڈ بھیجتا ہے. چنانچہ بتایا گیا کہ تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی بھی کما کر آگے بھیجو گے، تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. دنیا میں معاملہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا کہ ہم بعض کام ایسے کرتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کوئی اکاؤنٹ میں بھی نہیں آتا، لیکن اللہ کے پاس معاملہ یہ ہے کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر گاڑے ہوئے. تو جو کوئی نیکی ہم کما کر بھیجیں گے، جو کوئی اچھا یا برا کام ہم آگے بھیجیں گے، ہر چیز ایک ریکارڈ ہوگی، ایک دفتر کے اندر پائی جائے گی، اور اس کی حساب سے اس کو جزا اور سزا جیسی کچھ بھی ملنی ہے وہ آگے چل کر. پھر ایک اور چیز آگے بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت ہوگا تو وہاں پر جو معاملہ ہوگا، وہاں پر میزانوں میں، وہ وہاں پر انسان کی کوالٹی کے حساب سے ہوگا. کہ وہاں پر جو میزان ہوں گے، وہ میزان میں انسان کو ان کی تعداد کے حساب سے نہیں بلکہ کیفیت کے حساب سے، یعنی کوانٹٹی کے حساب سے نہیں، کوالٹی کے حساب سے جو ہے وہاں پر معاملات کیے جائیں گے. دنیا میں ہم جتنے نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی، رکعتیں پڑھتے ہیں تو 2 4 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو روپیوں میں نمبرز میں دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں تو 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں تو 1 2 3 کرتے ہیں. یہ ہر چیز کوانٹٹی میں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جب میزان ہوگا تو اس میزان میں کوانٹٹیز نہیں دیکھی جائیں گی بلکہ وہاں پر کوالٹی دیکھی جائے گی. بتایا گیا کہ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہوں گے وہ نقصان میں ہوگا، اور جس کے پلڑے جو بھاری ہوں گے وہی کامیاب وہاں پہ ہونے والا ہے. اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ اپنے اعمال کے اندر کوالٹی ہے. اگر ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ اعمال ہمارے لیے بہت ہی خوش بخت ہیں اور ہمارے لیے وہ اچھے جزا کا. پھر ایک اور جگہ پر بتایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیک کام انسان اگر کرتا ہے تو اس کا بھی انسان کو جو ہے برابر اجر دیا جائے گا.
تو ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر خیر کا ہوگا تو اس کا بھی اجر ملے گا، اور اگر کوئی شر کا بھی کام ہوگا تو اس کا بھی انسان کو برابر وہاں پر اس کی سزا اس کو ملے گی۔ ایک اور چیز جو دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف وہی ہے۔ انسان ایک دوسرا انسان کما کر کسی اور انسان کو نہیں دے سکتا، بلکہ ہر انسان کو اس کی اپنی ذمہ داری کو خود سے اٹھانا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی دوسرا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ جس طرح خلی گیری ہوتی ہے کہ ہم اپنا سامان کسی کو دے دیں، قیامت کے دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو دے دیں، اور نہ کوئی اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ وہ ہمارا بوجھ اٹھائے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کی انفرادی ذمہ داری اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ہر انسان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ میں کما کر بھیجوں گا وہی چیز میرے آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جو بھی بوجھ ہوگا میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہوگا، کوئی دوسرا انسان اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر اس کو اور وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں پر نہ ہماری رشتہ داریاں کچھ کام میں آئیں گی، نہ ہماری اولاد ہمارے کچھ کام میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفصل بینکم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور واللہ بما تعملون بصیر، وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ آج ہم اپنی رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو نہ اولاد ہمارے کام میں آنے والی، نہ رشتہ داریاں کام میں آنے والے، بلکہ یہ سب لوگ آگے جیسا بتایا گیا کہ کوئی بھی ہماری مدد کو آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ فاطر میں بتایا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی پکارے گا بھی کہ اپنے بوجھ کا ایک ہلکا سا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی آگے آئے تو وہ کوئی بھی اس کو لینے کے لیے ہمارے قریب نہیں آئے گا، چاہے وہ ہمارا قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو غرض وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کی کیفیت یہ ہوگی کہ کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس دنیا کی جو اہمیت ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کو کمپیئر کرتے ہوئے کچھ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا ایک بچہ، وہ جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا، وہ مرا پڑا۔ آپ نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 2 درہم میں خرید لے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو یہ کان کٹا تھا، ہم اس کو نہیں خریدتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم تر ہے۔ اسے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جس طرح ایک بکری کا مردہ متنفر ہوتے ہیں، ویسی ہی کیفیت اس وقت ہوگی۔ اللہ کے نزدیک جو معاملہ ہوگا وہ دنیا کا، اللہ دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، اصل جو چیز حیثیت دینے کی ہے وہ آخرت کی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں مومنوں کے لیے بہت ساری بندشیں ہیں، ان کے لیے بہت ساری لیمٹس بنا دی گئی کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ لیمٹس ہیں اور یہ چیزیں ہیں، اور کافروں کو یہاں پہ کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ جو چاہے کرے۔ بل اس کے بعد جب ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر ہم کو من چاہی زندگی ملے گی، وہاں کوئی چیز جو ہے روک ٹوک ہم کو وہاں پہ نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا میں ہم کو یہ مان کے چلنا ہے کہ ہم ایک قید خانے میں ہیں، اور اس کے جو قیدیوں کے جو اصول ہیں وہ اصولوں کے تحت ہم کو یہاں پہ زندگی گزارنی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کو کمپیئر کرتے ہوئے بتایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان ایک سمندر میں انگلی ڈالے، تو انگلی کو جتنا پانی لگے گا اور جتنا پانی سمندر میں بچے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی ریشیو، وہی نسبت دنیا اور آخرت کی ہے، کہ جس طرح 1-2 بوند انسان کی انگلی کو لگتے ہیں اتنی حیثیت دنیا کی ہے، اور جو سمندر کا سمندر بچا ہوگا وہ آخرت کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی، اس میں فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ سینہ کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسی کوئی علامت بتائیے جس سے یہ پہچان لیا جائے کہ واقعی اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں، اس کی علامت یہ ہوگی
کہ آدمی کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے گھر کا مشتاق بن جاتا ہے، اور موت آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو گویا ہماری اگر واقع ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے تو ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا سے ہم اچاٹ ہو جائیں، آخرت کے گھر کی فکر کرنے والے، اور موت آنے سے پہلے جو ہے ہم اس کی تیاری میں لگ جائے کہ ہمارے مہلت کا وقت ختم ہونے پر ہے، اور ہم کیسے نہ کیسے تیاری کر لیں کہ ہمارا آنے والا دور اچھا ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کو ایک مثال سے ایک بزرگ امام سعدی، شیخ سعدی جو ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی اور انسان کی جو حقیقت ہے وہ پانی اور کشتی کی طرح ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کشتی پانی پر نہیں ہو، پانی اس کو نہ ملے تو وہ بیکار ہے، زنگ کھا جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو وہ پانی کو ڈبا دے گا۔ اس کی صحیح تصور وہی ہے کہ پانی کے اوپر یہ کشتی رہے بھی لیکن پانی اس کے اندر نہ ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کو ہم برتیں بھی، استعمال بھی کریں، لیکن یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر ہم آنے نہ دیں۔ اور اگر یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر آ جائے گی تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تمام دنیا کے دشمن لوگ سب لوگوں کو ایسے بلائیں گے مسلمانوں کے اوپر جیسے بھوکے لوگ لوگوں کو دسترخوان پر بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، مگر تمہاری حیثیت پانی کے جھاگ کے جیسی ہو جائے گی اور تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہی وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور پڑے ہوئے۔ آج ہم کو موت سے اتنا ڈر ہے کہ ہم ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور دنیا کی ایسی محبت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں صدیوں صدیوں جینے کے لیے بھیجے گئے، دنیا کو ہی سنوارنے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر معاملہ یہ ہو جائے کہ ہم کو موت سے محبت ہو اس لحاظ سے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم کو یا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سے ملنے کے بعد ہم کو ہماری اصل زندگی شروع ہوگی، تو آٹومیٹیکلی دنیا کی جو محبت ہے وہ ہم سے کمتر ہوتی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کو ایسے فرمایا کہ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَآسِرُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، بس تم لوگ باقی رہ جانے والی جنت کو، آخرت کو جو ہے وہ فنا ہو جانے والی دنیا پہ ترجیح دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور اب باقی رہنے والی آخرت ہے، اور اگر انسان دنیا سے محبت کرے گا تو لازماً آخرت کو نقصان پہنچائے گا۔ اس میں بیلنس کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ دونوں میں کو ملا کر لے کر چلیں۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آخرت کی محبت کرتے ہیں، دنیا کا اگر اس سے کچھ نقصان ہوتا بھی ہے تو اسے بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم کو پرائرٹی جو دینی ہے، پریفرنس جو دینا ہے، وہ آخرت کی زندگی کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری آیتوں میں بتاتا ہے کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، اس پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس میں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں پر چلے جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کی اتنی تمام نشانیاں، یہ تمام حالات آنے کے بعد بھی اگر لوگوں کا معاملہ یہ ہو کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کے اندر مگن رہے، اسی کی کوشش، اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے غافل ہو جائیں گے، آخرت سے دنیا میں، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو بتایا ہے کہ دنیا کو ہم کیسے استعمال کریں، وہ ہم کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں ہمارا دل اتنا ہی لگا جتنا اس دنیا کے لیے ہم کو درکار ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا، اور جو دعا اللہ نے ہم کو سکھائی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری دنیا کو بھی حسنہ بنا دے اور آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا دے، اور ہم کو عذاب النار سے بچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ ڈال کر اس کی لنک بھی بھیج دی جائے گی۔
وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا آئندہ جو پروگرام ہوگا اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی، اور اس کے بعد رمضان میں جو ہمارے مختلف پروگرامز ہیں اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ سے امیر مقامی جلد از جلد شیئر کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.